आंटी कहाँ हैं जी? वो हाथ में डोंगा पकड़े मेरे कमरे में दाखिल हुई। मोहतरमा, ना तो ये अम्मी जान का कमरा है और ना किचन कि तुम यहाँ अम्मी जान को तलाश करती फिर रही हो। इसने मासूमियत से कहा, आपके कमरे का दरवाजा खुला था इसीलिए चली आई। सॉरी, माफी चाहती हूँ। माफी मांगने के बहाने मत तलाशा करो और अब बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाएं। मैं इसे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। वो सर झुकाए बाहर निकल गई। वो हमारे पड़ोस अंकल मजीद की बड़ी बेटी थी। सनम नाम था। मुझसे मोहब्बत के दावेदार थी और कभी इजहार की जुर्रत नहीं कर पाई थी। मुझे भी पसंद थी, मगर जाने क्यों इसे सताने में मजा आता था। इसके हर काम में कीड़े निकालना, इसे हर वक्त तंजो तशनी का निशाना बनाना, इसकी किसी बात को भी ना समझना मेरी आदत थी। और वो भी अजीब मट्टी की बनी थी कि मेरी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर बात पर अमल पैरा होना अपना मजहब समझती। जवेरिया, ये क्या वाहियात कलर पहना हुआ है? मैंने छोटी बहन जवेरिया के गुलाबी लिबास पर तंज किया। जवेरिया कहाँ चुप रहने वाली थी, जट बोली, भैया ये रोब अपनी होने वाली जोरों पर झाड़ना। मेरा जो चीज चाहेगा पहनूंगी। वो जवेरिया की गहरी सहेली थी और इस वक्त भी जवेरिया के पास बैठी थी, जर्द रंग के लिबास में। मेरी बात पर तबसरा किए बगैर खामोश बैठी रही। यूं लग रहा था जैसे इससे कोई गुनाह सरजद हुआ हो। शाम को जब वो जवेरिया से मिलने आई तो काले लिबास में थी और इसके बाद मैंने इसे हमेशा काले लिबास में ही देखा। अम्मी जान, कभी कस्टर्ड भी बनेगा इस घर में? खाने के बाद मैंने हस्बे आदत ववेला किया। लड़के, रात मीठे में कस्टर्ड ही तो बना था, इतनी जल्दी भूल गया? अम्मी जान ने सख्त बुरा मनाते हुए कहा, हालांकि वो नहीं जानती थी कि मैं ये किसे सुना रहा हूँ। सनम उस वक्त जवेरिया के कमरे में मौजूद थी और नामुमकिन था कि इसने मेरी बातों पर कान ना धरे हों। दिन को भी बन जाता तो मेरी तकरार जारी रही, ये कभी नहीं सुधरेगा। अम्मी जान बड़बड़ाते हुए किचन में घुस गई। शाम को कस्टर्ड का डोंगा अम्मी जान के हवाले करते हुए वो कह रही थी, आंटी आज अम्मी जान ने कस्टर्ड बनाया और कहा मेरी बहन को भी दे आओ। शुक्रिया बेटी, इधर फ्रिज में रख दो, मैं खुद बनाने लगी थी। शारे की जिद होती है रोजाना, कभी बनाना याद रहता है, कभी भूल जाता है, और जिस दिन भूल जाए आसमान सर पर उठा लेता है। डोंगा फ्रिज में रखकर वो जवेरिया के कमरे में घुस गई और इसके बाद हर दूसरे दिन अंकल मजीद के घर में कस्टर्ड बनने लगा, जिससे एक डोंगा हमारे घर में लाजमन आता। दोनों घरों के ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि इस बात को अम्मी जान या हमारे घर के किसी दूसरे फर्द ने अहमियत नहीं दी। जहर लगती है मुझे औरतों के हाथ पर मेहंदी। जवेरिया को अपनी बांजी मनाइल के हाथ पर मेहंदी की डिजाइन बनाते देखकर मैं तबसरा करने से बाज ना आ सका। मनाहिल ने मासूमियत से पूछा, क्यों मामू? अब्बू जान तो कहते हैं औरतों के हाथ पर मेहंदी अच्छी लगती है। बस मुझे अच्छी नहीं लगती गुड़िया। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो भी जवेरिया से मेहंदी लगवाने के लिए आई थी, क्योंकि जवेरिया को इस काम में काफी महारत हासिल थी। मैं जब लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो वो बगैर मेहंदी लगवाए वापस जा रही थी। सनम, तुम कहाँ चल दी? जवेरिया ने हैरानी से पूछा। मेहंदी नहीं लगवानी? बाजी कल लगवा लूंगी, अभी मुझे एक काम याद आ गया है, कहकर वो बाहर निकल गई और फिर वो कल कभी ना आ सकी। वो यूं ही कहती, हमेशा मेरे मुंह से निकले अल्फाज इसके लिए हर्फ आखिर होते थे और मैंने कभी भी बराह रास्त इसे मुखातिब नहीं किया था। बस कभी भी तीसरे बंदे की आदत लिबास वगैरह को टोक देना, वो झट इस पर अमल पैरा हो जाती। ये सिलसिला चलता रहा। वो मेरी पसंद के सांचे में डलती गई। मैंने लिपस्टिक पर नाक चढ़ाई, इसके होंठ सुर्खी से महरूम हो गए। सुरमे को पसंदीदा कहा, इसकी आंखें सुरमे की अमाजगाह बन गईं। कांच की चूड़ियों को अच्छा कहा, गन्नी रंगत की रेशमी कलाइयां कांच की हथकड़ियों से सज गईं। इस सब के बावजूद इसने कभी इकरार मोहब्बत नहीं किया था।
کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو، کبھی محبت بھرا خط نہیں لکھا تھا، اور میں منتظر تھا کہ وہ اظہار کرے، کہے شارق میں تم بن نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا بنا لو، اپنے ابو کو ہمارے گھر بھیج دو نا۔ مگر میرا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ میں اپنی انا کے خول میں سمٹ گیا، اس سے بے اعتنائی برتنے لگا۔ وہ گھر آتی، میں باہر نکل جاتا، وہ کسی سوال پوچھنے کے بہانے میرے قریب آتی اور میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہہ کر اسے دھتکار دیتا۔ ابو جان ہر ماہ کے آخر میں پوری فیملی کو پکنک کے لیے لے جاتے۔ ایک دن اس نے بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے گھر سے اجازت مانگی، جو آسانی سے مل گئی، مگر میں اس دن طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر رک گیا۔ میں اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے کتنی قابل نفرت ہے، اور یہی وہ طریقہ تھا جس سے وہ میرے قدموں میں جھک جاتی، محبت کی بھیک مانگتی، میری انا کو تسکین ملتی، اور اس کے بعد میں اسے اپنانے میں دیر نہ کرتا۔ آخر مجھے بھی تو وہ بہت عزیز تھی، مگر اپنی ساری چاہت کے باوجود وہ میری یہ شرط پوری کرنے میں ناکام رہی۔ اس کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر اشارہ چیخ چیخ کر مجھے یقین دلاتا۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھنی نہیں آتی؟ کیا میری حرکات و سکنات سے پتہ نہیں چلتا؟ ضروری تو نہیں کہ میں چاہت کے اظہار کے لیے الفاظ کا سہارا لوں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ شرم و حیا عورت کا دوسرا نام ہے۔ میں کیسے کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ کیا میرا ہر عمل میرے احساسات کا ترجمہ نہیں ہے؟ شارق تم مرد ہو، اظہار کی جرأت سے لبریز، پلیز مجھے ٹوٹنے سے بچا لو، صرف ایک بار پہل کر لو۔ مگر میں پتھر بن گیا، میری انا کا خول روز بروز مضبوط ہوتا گیا، میں جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر وہ چاہت کی دعوے دار تھی تو یہ جرم تو مجھ سے بھی سرزد ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن میری انا نے عجیب رنگ دکھایا۔ اس دن ابو جان نے شادی کے موضوع پر مجھ سے مشورہ کیا تھا۔ شارق بیٹے، مجید صاحب بہت اچھے، عمدہ اور زبردست شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کی بیٹی صنم مجھے جویریہ ہی کی طرح عزیز ہے۔ تو ابو جان، میں جان بوجھ کر انجان بن گیا تو یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اسے بہو بنا کر میں فخر کر سکوں۔ ابو جان نے واضح الفاظ میں یہ عندیہ دیا۔ ابو جان، آپ جانتے ہیں میری تعلیم ادھوری ہے، میں جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ صرف منگنی سے شاید تیری تعلیم پر کوئی فرق نہ پڑے، یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں فی الحال ایسا نہیں کر سکتا۔ ابو جان نے دبے لفظوں میں مجھے کہا، بیٹا دیر کرنے سے ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ مجید بھائی ایک دو مرتبہ باتوں باتوں میں اشارہ کر چکے ہیں، بیٹی کے باپ ہیں، واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے نا؟ وہ واضح الفاظ میں کہے گا اور خود چل کر آئے گا۔ میں دماغ میں ابری سوچ کو الفاظ کا جامہ نہ پہنا سکا اور بات بناتے ہوئے بولا، پاپا ہمیں رشتوں کی کمی تو نہیں ہے؟ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مجھے دل سے کہہ کر ابو جان وہاں سے اٹھ گئے۔ میں ہار تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے 4-5 سال چھوٹی تھی، گویا میرے ہاتھوں ہی میں پلی بڑی تھی، اور خود سے چھوٹی لڑکی سے دب جانا مجھے کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ ابو جان کے بعد امی جان نے بھی اس موضوع پر بات کی، مگر میں انہیں بھی ٹال گیا۔ جب امی جان مجھ سے رائے لے رہی تھی اس وقت جویریہ بھی وہاں موجود تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ ساری بات صنم کو بتا دے گی۔ اس وجہ سے میں نے کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ میں امی جان کو منگنی سے منع کر دیا۔ دوسرے دن میرے انکار کا اثر اس کے چہرے پہ ثابت تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے کروٹیں لے رہے تھے، چہرہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، اور اب جلد ہی اپنی شکست کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اسے میرے پاس آنا ہے۔ اور میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ امتحانات سے فارغ ہو کر میں کچھ پرسکون سا تھا، اسی لیے دن چڑھے تک سوتا رہا۔ ناشتہ بھی نیند کی نظر ہو گیا تھا، اس سے اتوار کے دن میرا دیر تک سونا بہت برا لگتا تھا۔
دروازہ کھٹکھٹا کر صنم نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اب وہ مجھ سے پوچھ کر ہی کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ جی آ جائیں، میں بے نیازی سے بولا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے سلام کیا اور خاموشی سے کھڑے ہو کر ہاتھ مروڑنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دے کر میں اپنے لیے تھرماس سے چائے کا کپ بھرنے لگا۔ چند لمحے بعد ہی وہ کچھ نہ بولی تو میں نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی فرمائیں۔ حالانکہ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اپنی شکست کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس کے اعصاب میرے پے در پہ حملوں کی تاب نہ لا سکے تھے۔ اس کی ریزہ ریزہ انا مجھے اپنے قدموں میں بکھری نظر آئی۔ وہ جی آنٹی گھر میں نہیں تھی اور میں نے جویریہ باجی کو ساتھ لے جانا ہے۔ سوچا آپ سے اجازت لے لوں۔ میں جانتا تھا وہ صریحاً جھوٹ بول رہی ہے۔ امی گھر میں موجود تھیں۔ وہ اظہار محبت کے لیے آئی تھی مگر اظہار کی جرأت نہیں کر پائی تھی۔ میں نے اس کا جھوٹ ظاہر کرنا ضروری نہ سمجھا اور بولا تو لے جاؤ جویریہ کو۔ اس سے پہلے وہ تمہارے گھر کب اجازت مانگ کر جاتی ہے؟ شاید وہ شام تک نہ آ سکے۔ اس کے لہجے میں دکھ کی جھلک تھی۔ ٹھیک ہے، بتا دوں گا امی جان کو۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکے، پھر وہیں کھڑے دیکھ کر پوچھا، اور کچھ؟ وہ اصل میں ہمارے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں نا، وہ جانے پر آمادہ نظر نہ آئی۔ پہلے کبھی نہیں آئے آپ کے ہاں مہمان؟ اس قسم کے تو نہیں آئے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیوں، ان کی سینگ ہے کیا؟ میں نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا۔ میرے چاچا ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، مجھے تیرے چاچا سے کیا لینا؟ میں نے منہ بنایا۔ ان کا بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ میرے جی میں آیا ایک زوردار کہکا لگاؤں۔ وہ اپنے چاچا کے کندھے پر بندوق رکھ کر فائر کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے جذبات کو جاننا اس کے بس سے باہر تھا۔ اچھی بات ہے نا، ایک ڈاکٹر کا رشتہ قسمت والی لڑکیوں کو ملتا ہے۔ اچانک اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ مجھے لگا وہ جھپٹ کر میرا گریبان پکڑے گی اور چیخ چیخ کر پوچھے گی، ظالم، اور کس طرح اظہار کروں، کتنا نیچے گرانا چاہتے ہو؟ مگر میں بے بس بن کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ اس کا غصہ بے تدریج غم میں ڈولا اور آنکھوں کے کٹورے چھلکنے کو بےتاب ہو گئے۔ ایک کرب ابیس سسکی لے کر وہ مڑی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میرے لب اسے روکنے کے لیے ہلے تاکہ اس سے تفصیل پوچھوں، آیا وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ؟ بس بہت ہو گیا تھا۔ تو اب مجھے ایک قدم بڑھ کر اسے تھام لینا چاہیے تھا، مگر افسوس اس وقت میری آواز نے ساتھ نہ دیا۔ لب ہلے مگر بے آواز۔ میری انا اب تک زندہ تھی۔ میری مغرور سوچ نے کہا، اگر میں نے اظہار نہ کیا، اپنے والدین کو نہ بھیجا تو وہ کسی اور سے شادی کر لے گی۔ اگر مجھے اس کی ضرورت نہیں تو اس سے بھی میری ضرورت نہیں۔ بہاڑ میں جاؤں میں، اس کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آ سکتا ہے۔ ان ترک سوچوں نے میرے ہونٹ سی دیے، اور اس سے پہلے کہ میں اس بارے مزید مغز کپائی کرتا، موبائل فون کی ٹون نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ میرے دوست اظہر اقبال کی کال تھی۔ جی اظہر، میں نے کال وصول کی۔ شارق کے بچے یاد نہیں ہے؟ آج حسن ابدال جانا ہے۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ وہ سوری، مجھے ایک دم اپنے دوست علی کی شادی یاد آ گئی۔ وہ ہمارا ہم عمر اور کلاس فیلو تھا۔ 7ویں کلاس تک وہ ہمارے گاؤں میں ہی پلا بڑا تھا، مگر اس کے بعد وہ فیملی سمیت حسن ابدال شفٹ ہو گئے تھے۔ لیکن یہ معمولی فاصلے ہماری دوستی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے تھے۔ ہمارا رابطہ پہلے دن کی طرح قائم تھا۔ موبائل فون نے یوں بھی فاصلوں کو سمیٹ لیا ہے۔ سوری کے بچے، جلتی آؤ، میں لاری اڈے میں منتظر ہوں۔ میں نے جلتی بیگ میں 2-3 جوڑے کپڑے اور 1-2 ضرورت کی چیزیں رکھی اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہمیں وہاں 2-3 دن لگ جانے تھے۔ ابو جان سے میں پہلی ہی اجازت لے چکا تھا۔ امی جان کو مطلع کر کے میں گھر سے نکل آیا۔ اظہر بے چینی سے میرا منتظر تھا۔
حسن ابدال ویگن اڈے پر علی ہمیں ریسیو کرنے پہنچا ہوا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ شادی کے ہنگاموں کی نظر ہو گیا۔ شادی کی تقریبات میں سب سے منفرد منظر مجھے دلہن کی رخصتی کا لگا۔ والدین کے گھر سے رخصت ہوتے وقت ماں باپ اور بہن بھائیوں کے گلے لگ کر رونا خوشی اور دکھ کا عجیب امتزاج تھا۔ میرے ذہن میں صنم کا خیال در آیا، شاید وہ بھی میری دلہن بنتے وقت ہی آنسو بہائے۔ یہ سوچ میرے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ اس کے ساتھ مجھے اس سے آخری ملاقات یاد آ گئی۔ ان کا بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ میری یادداشت نے اس کے الفاظ دہرائے۔ ڈاکٹرانی صاحبہ، ہاں یہی خطاب ٹھیک رہے گا شادی کے بعد۔ ناک میں دم نہ کر دیا ڈاکٹر کا نام لے لے کر تو میرا نام بھی شارک نہیں۔ اور پھر اسی دم میں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہی اسے اپنا آپ سونپ دوں گا، ساری شکایتوں کا مداوع کر دوں گا۔ اس سے زیادہ ایک حیا والی کو آزمانا مناسب نہیں تھا، اور یقیناً ابو جان اور امی جان نے بھی میرے فیصلے کو سراہنا تھا۔ ہم شام ڈلے ہی گاؤں واپس پہنچ چکے تھے۔ اظہر کو الوداع کہہ کر میں اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کنڈی کیا جاتا تھا، اسی لیے مجھے دستک دینے کی ضرورت نہ پڑی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے امی جان کو آواز دی، امی جان میں آ گیا ہوں۔ عجیب رشتہ ہے ماں کا بھی، اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے ماں کی شفقت کی محتاج رہتی ہے۔ مگر میرے پکار کے جواب میں ابو جان کمرے سے نکلے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری امی اور جویریہ مجید صاحب کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ اس وقت مجھے حیرانی ہوئی، مگر ابو جان میرے سوال سے پہلے اپنے کمرے میں غائب ہو چکے تھے۔ میں سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ عشاء کی اذان کے بعد امی جان اور جویریہ بھی واپس آ گئیں۔ اس وقت میں ڈرائنگ روم میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ انہیں گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میں تن سے باز نہ رہ سکا۔ بڑے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں۔ خود دوست کی شادی کے لیے حسن ابدال ہفتہ گزار کر آیا ہے، اور ہمیں پاس پڑوس میں جا کر سہیلی کی شادی میں شمولیت پر تانے دیے جا رہے ہیں۔ جویریہ حسب عادت چپ نہیں رہی تھی، البتہ امی جان نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ کون سی سہیلی؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ جناب میری ایک ہی سہیلی ہے، صنم مجید۔ کیا؟ مجھے لگا میری سانس رک رہی ہے۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ سینے سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے چہرے پر وحشت بھرے آثار نمودار ہوئے۔ امی جان کمرے میں جا چکی تھی، اور جویریہ ٹی وی سکرین کی جانب متوجہ تھی، اسی لیے میرے تاثرات سے بے خبر رہی۔ البتہ میرے کیا پر اسے حیرانی ضرور ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، پھر اچانک سے اسے یاد آیا کہ میں تو ہفتہ بھر سے غائب ہوں۔ ہاں، آپ تو شاید اس دن دوست کی شادی میں چلے گئے تھے نا؟ بس جس دن آپ گئے اسی دن اس کے کزن کا رشتہ آ گیا۔ بڑی پس و پیش کے بعد انکل نے ہاں کی، کیونکہ اس کا بھائی چٹ منگنی پٹ ویا پر زور دے رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے حال ہی میں MBBS مکمل کیا ہے۔ اسی ہفتے اس نے لندن کے لیے روانہ ہونا ہے، اور وہاں کی ثقافت ایسی نہیں کہ کوئی شریف لڑکا بھی وہاں پارسا رہ سکے، بجائے اس کے کہ اس کا بیٹا وہاں سے کوئی بدیسی دلہن ساتھ لے آتا۔ باپ نے دیسی دلہن کا انتظام کر دیا۔ یقین کرو بڑی نصیب والی ہے میری سہیلی۔ حالانکہ بڑی حجت کی تھی انکل مجید نے۔ ویسے ان کی ہچکچاہٹ کی اصل وجہ تو آپ تھے، کیونکہ وہ غریب اب تک اس آس میں تھے کہ ہم صنم کا رشتہ مانگ لیں گے اور گھر کی بات گھر میں رہے گی۔ مگر جب ابو جان نے بھی اتنے عمدہ رشتے کی طرفداری کی تو انہیں مجبوراً ماننا پڑا۔ وہ چاچا باپ جیسا ہی ہوتا ہے۔ مگر اپنے گھر سے تو دور ہو جائے گی نا صنم۔ جویریہ اور بھی بہت کچھ بتاتی رہی، مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ میں اسے بولتا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں گھستے ہی ضبط کا لاوا پھوٹ پڑا، اور گرم سیال میرا چہرہ بھگونے لگا۔ میری ضد اور ہٹ گرمی نے یہ دن دکھایا تھا۔ صنم، میں نے سسکی بھری، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ سے یوں چھوٹ جائے گا۔
اگر ہم کو خبر ہوتی اسے زنجیر کر لیتے۔ میرے آنسو بہتے رہے مگر رونے سے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہو سکا۔ میں نے اٹھ کر الماری کھولی۔ ایک خانے میں ان تحائف کا ڈھیر لگا تھا جو میں اس کی ہر سالگرہ پر خرید کر الماری کی زینت بنا دیتا۔ میرا ارادہ تھا کہ جس دن وہ اظہار محبت کرے گی یہ تمام اٹھا کر اس کے حوالے کروں گا، اور اس کے نزدیک میں نے کبھی بھی اسے تحفہ دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود میرے ہر سالگرہ پر وہ بڑے پیار سے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتی۔ اس کے تمام تحفے میں نے سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کی دی ہوئی گھڑی ہمیشہ میری کلائی کی زینت بنی رہتی، مگر گھر کے اندر میں اسے آستین میں چھپائے رکھتا کہ وہ دیکھ نہ لے۔ اس نے رومانوی ناولوں کا سیٹ بھی مجھے گفٹ کیا تھا۔ ہر ناول میں 2-3 بار پڑھ چکا تھا۔ اس کا موبائل میں نے سنبھال کر رکھا تھا کہ اس سے پہلی بار کال اس موبائل فون سے کروں گا۔ میں نے اس کا دیا ہوا سوٹ پہن لیا۔ یہ میں نے پہلی ملاقات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے سارے خواب، سارے ارادے، سارے عزائم اناق کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ میں نے کوئی زیادہ ہی انتظار کرایا تھا اسے۔ جویریہ کھانے کا پوچھنے آئی، میں نے بہانہ کر دیا، دل نہیں چاہ رہا، دیر سے کھایا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹتے گزاری، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن اس کی بارات نے آنا تھا۔ میں کمرے سے باہر نہ نکلا۔ پھر میری سماعتوں میں شہنائی کی آواز گونجی۔ شاید بارات پہنچ گئی تھی۔ بھیا، کسی انسان سے اتنی نفرت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اب تو وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر، اس محلے سے جانے والی ہے۔ جاتے جاتے تو اس سے مل لو۔ کیا سوچے گی وہ؟ پھر انکل کو کتنا دکھ ہوگا۔ دونوں گھروں کے اتنے قریبی تعلقات ہیں اور آپ 2 قدم بھی چل کر نہیں جا سکتے۔ جویریہ نے اپنی رو میں کہتے ہوئے میرے اوپر سے کمبل کھینچ لیا، مگر میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی گھبرا گئی۔ میری آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ بھیا کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ اس نے میرا جلتا ماتھا چھوا۔ اف، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، پلیز لیٹے رہیں۔ نہیں، میں جاؤں گا۔ میں ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ اپنی زندگی جہنم بنانے والا میں خود تھا۔ اب منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بھیا، اتنا بھی ضروری نہیں ہے، پہلے آپ کی اپنی صحت ہے۔ جویریہ مجھے روکنے پر مصر ہوئی۔ کہا جو ہے جاؤں گا۔ میں دوڑا اور وہ کان دبائے باہر نکل گئی۔ میں چپل پہن کر باہر نکل آیا۔ وہ کپڑے جو میں نے اسے خوش آمدید کہنے کے لیے سنبھال رکھے تھے، اسے الوداع کہنے کے لیے پہننے پڑ گئے تھے۔ انکل کے گھر کے دروازے پر ایک سجائی کار کھڑی تھی۔ میں ان کے گھر میں داخل ہو کر تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ اس وقت اسے کمرے سے باہر لایا گیا۔ سرخ جوڑے میں وہ کوئی آپسرا دکھائی دے رہی تھی۔ جس دن میں نے کالے لباس کو پسندیدہ قرار دیا تھا، اس کے بعد پہلا موقع تھا کہ وہ کسی اور لباس میں نظر آئی تھی۔ روایتی دلہنوں کے برعکس اس نے گھونگھٹ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل دکھائی دے رہے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ مجھے لگا میں گر پڑوں گا۔ اس کا ہر بڑھتا قدم گویا میرے بدن سے روح نکال کر لے جا رہا تھا، اور پھر مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اشکوں کا سیلاب پلکوں کا پشتہ توڑ کر بہہ نکلا۔ اس کی نظریں مجھ پر گڑی تھیں۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرانی، پھر کرب بھرے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس کے ساتھ اچانک اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ اپنے آنسو بہاتی والدہ سے لپٹ گئی۔ شاید میری آنکھوں سے بہتا پانی مجھے رسوا کر دیتا، مگر اس کی لرزہ خیز چیخ و پکار نے سب کو اس طرف متوجہ کر دیا اور میرے آنسوؤں کی لاج رہ گئی۔ اس پر پہلی بار میری خاموش محبت کا راز افشا ہوا تھا۔ وہاں سے کار تک وہ جس طرح بلکتے تڑپتے ہوئے پہنچی، وہ ہر آنکھ کو اشک بار کر گیا۔ کار کے اندر بیٹھنے سے پہلے اس نے مڑ کر میری جانب دیکھا اور میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔
انا اور خودداری کا دعوے دار، محبت کی دیوی سے معافی کا خواستگار تھا۔ جب تک وہ میری جانب دیکھتی رہی، میرے ہاتھ بندھے رہے، وقت جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پہلی بار اس کے سامنے میری رسم واچ آستین سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی کسی نے میرے بندھے ہاتھوں کو جدا کیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ جویریہ تھی۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، چلو بھیا گھر چلتے ہیں، اور میں بھاری قدموں کے ساتھ چل پڑا۔